बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टी वी में खुश आमदीद। आज 13 अगस्त 2021 बरोज़ जुमातुल मुबारक 5 मुहर्रम बमुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। इन्फो टी वी लाता है सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए सऊदी अरब भर से ऑथेंटिक खबरें। सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप कोई खबर मिस ना कर सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरों पर बात होने वाली है बैरून मुल्क से आने वाले उम्रा ज़ायरीन की बात होगी। इसके अलावा फैमिली वालों की इकामा, जवाज़ात, डोमेस्टिक फ़्लाइट, इंटरनेशनल फ़्लाइट, स्पेशल फ़्लाइट्स की नई अपडेट और इसके अलावा और भी बहुत सी अहम खबरें हैं जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में वैक्सीन लगवाने वालों की तादाद 31 मिलियन हो गई। सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीन लगाने वालों की तादाद 31 मिलियन हो गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत सेहत ने कहा मुल्क में मौजूद 31 मिलियन सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को वैक्सीन लगाई गई है। वज़ारत ने कहा कि वैक्सीन की सहूलत मुल्क भर में कायम 587 मराकज़ के ज़रिए दी गई है। जिन शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों ने अभी वैक्सीन नहीं लगवाई वो फौरी तौर पर सेहती या तवक्कल एप्लीकेशन के ज़रिए रजिस्ट्रेशन कराएँ। वज़ारत ने कहा जिन लोगों को पहली खुराक ले रखी है उन्हें चाहिए कि जल्द ही दूसरी खुराक के लिए रब्ता करें। वज़ारत ने यह भी कहा कि वज़ारत सेहत और वज़ारत तालीम ने 12 साल से ज़्यादा उम्र के तलबा को तरजीही बुनियादों पर वैक्सीन की सहूलत फराहम की जा रही है। आपको बताएंगे रियाद में ट्रैफिक खंबे से बंधे शेर को काबू कर लिया गया। रियाद में तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात और जंगली हयात फोर्स ने शेर को काबू कर लिया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक इदारा तहफ़्फ़ुज़ात माहौलियात के तर्जुमान मेजर रायद अल मालकी ने बताया कि रियाद के एक मोहल्ले में किसी ने शेर को ट्रैफिक खंबे से बांध रखा था। इत्तला मिलते ही खुसूसी टीम ने रहायशियों के लिए खतरा पैदा करने वाले शेर को काबू कर लिया। तर्जुमान ने बताया कि तफ्तीश जारी है कि आखिर किसने शेर को खंबे से बांध दिया था ताकि उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा सके। सऊदी अरब के कानून के मुताबिक नायाब नस्ल के जानवरों के अलावा खूनख्वार जानवर पालना या उनको बेचना और ख़रीदना जुर्म है। इस पर 10 साल तक कैद और 30 मिलियन रियाल तक जुर्माना हो सकता है। हमारे एशियाओं के कारनामे टिकटॉक पर पैसों की नुमाइश करने वाला एशियाई गिरफ्तार कर लिया। क्या मक्का मुकरमा पुलिस ने टिकटॉक पर पैसों की नुमाइश करने वाले एशियाई को गिरफ्तार किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मक्का मुकरमा रीजन पुलिस ने कहा गिरफ्तार शुदा शख्स पाकिस्तानी है और उम्र के तीसरे अशरे में है। उस शख्स ने नामालूम ज़राए से हासिल होने वाली एक बहुत ज़्यादा रकम की फ़ख्रिया तौर पर नुमाइश की थी। पुलिस ने कहा वीडियो वायरल होते ही उसकी शिनाख्त कर ली गई और रिकॉर्ड वक्त में उसको गिरफ्तार कर लिया गया। तफ्तीश करने पर पता चला कि नुमाइश की जाने वाली रकम एक कंपनी की मलकियत है जिसमें गिरफ्तार शुदा शख्स का हमवतन साथी काम करता है। दोनों अफराद को गिरफ्तार किया गया और उन पर धोखाधड़ी और साइबर क्राइम के इल्ज़ाम में तफ्तीश जारी है। हरमैन इंतज़ामिया में मियाँ और बीवी आला ओहदों पर फाइज। हरमैन इंशरफैन इंतज़ामिया के सरबराह डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने सऊदी शहरी सुल्तान बिन मुनीन अल मुतरफ़ी को सेक्रेटरी बराए अजायब और उनकी अहलिया मराम बिनते अब्दुल करीम अल मोतानी को सेक्रेटरी बराए ज़नामा और इल्मी सकाफ़ती कमेटी मुकर्रर करने पर मुबारकबाद पेश की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा हरमैन इंतज़ामिया ये जोड़ा काबिल फ़ख्र है जिसने अपनी सलाहियत और काबिलियत की बुनियाद पर ऊँचा ओहदा हासिल कर लिया है। एक अहम अपडेट देंगे आपके साथ। बैरूनी उम्रा ज़ायरीन का पहला कारवां सऊदी अरब आज कहां से पहुंचेगा। बैरून मुल्क से उम्रा ज़ायरीन का पहला कारवां आज जुमे को सऊदी अरब पहुंचेगा। ये बात हज और उम्रा ज़ियारत की कौमी कमेटी के रुकन हादी अल उमेरी ने बताई। अल अरेबिया नेट से बात करते हुए उन्होंने बताया कि जुमे को रात 9 बजे नाइजीरिया से उम्रा ज़ायरीन का पहला कारवां जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेगा। अल उमेरी ने बताया कि उम्रा कंपनियों और इदारों ने बैरून मुल्क से आने वाले उम्रा ज़ायरीन को रहाइश, खाना पीना और ट्रांसपोर्ट की सहूलतें फराहम करने की तमाम तैयारियाँ पहले से ही मुकम्मल कर रखी हैं। एयरपोर्ट से लेकर होटलों और फिर वहाँ से मस्जिदुल हराम पहुँचाने और लाने तक के तमाम इंतजाम किए गए हैं। उम्रा ज़ायरीन के लिए एतमन्ना एप्लीकेशन के ज़रिए तारीख और वक्त ले लिया गया है। ये काम जो तरबियत याफ्ता एहलकार हैं उनके सुपुर्द किया गया है। ज़ायरीन के हर ग्रुप को हरम शरीफ पहुँचाकर अपनी निगरानी में उम्रा कराया जाएगा, जबकि मस्जिद नबी शरीफ की ज़ियारत के लिए मदीना मुनव्वरा पहुँचाने के तमाम इंतजाम मुकम्मल कर दिए गए हैं। अल उमेरी ने बताया कि नए उम्रा प्रोग्राम के तहत ज़ायर वो ऑनलाइन मुकम्मल उम्रा पैकेज
حاصل کر سکتا ہے، جس میں ہوائی جہاز کا ٹکٹ، ٹرانسپورٹ، ہوٹل، کھانا پینا، عمرہ کمپنی یا ادارہ بھی اپنی مرضی سے سلیکٹ کر سکتا ہے۔ یہ تمام سہولیات آپ آن لائن حاصل کر سکتے ہیں۔ سعودی وزارت حج اور عمرہ ملکی اور بین الاقوامی بکنگ پلیٹ فارم کی منظوری دیے ہوئے ہے۔ B2B سسٹم سے گروپ اور B2C سسٹم سے افراد بکنگ کرا سکیں گے۔ سعودی عمرہ کمپنیاں زائرین کو رہائش اور ٹرانسپورٹ سمیت تمام بنیادی خدمات فراہم کریں گی۔ تعلیم میں بہتر کارکردگی کے لیے طلباء کو کیا کرنا چاہیے؟ کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ میں صحت اطفال کے کنسلٹنٹ ڈاکٹر عبدالمعین انہوں نے بتایا کہ محفوظ نئے تعلیمی سال کے حوالے سے طلباء کو 6 مشورے دیے ہیں۔ ان کا کہنا تھا تمام طلباء سونے کا نیا نظام ابھی سے اپنا لیں تاکہ نیند پوری کر کے تازگی حاصل ہو۔ نیند پوری نہ ہونے کی صورت میں جسمانی نظام میں خلل پیدا ہوتا ہے، ہارمون کا سسٹم درہم برہم ہو جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا الیکٹرانک جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو کم سے کم استعمال کریں اور روزانہ کوئی نہ کوئی ایکسرسائز بھی ضرور کرنی چاہیے۔ ناشتہ ضرور کریں، دودھ، انڈے، پھل مثلاً کیلے یا سیب جیسی غذائیں پابندی سے حاصل کریں۔ ایک افسوسناک خبر، المخواہ میں ٹریفک حادثہ، ایک شخص ہلاک، 2 زخمی ہو گئے۔ المخواہ میں ٹریفک حادثے کے باعث ایک شخص ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ایک حادثہ پیش آیا جس میں 2 گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی تھیں۔ البہا ریجن میں ہلال احمر کے ترجمان نے بتایا کہ واقعے کی اطلاع ملتے ہی 2 ٹیمیں موقع پر روانہ ہوئیں اور جس سے پتہ چلا کہ 2 گاڑیاں سامنے سے ایک دوسرے سے ٹکرائی ہیں، جس کے باعث ایک شخص موقع پر ہلاک ہو گیا جبکہ دوسرا شدید زخمی ہے۔ کیا فیملی فیس پے کرنے کے بعد واپس لی جا سکتی ہے؟ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے اقامہ اور رہائشی قوانین بالکل واضح ہیں جن پر ہم سب کے لیے عمل کرنا لازمی ہوتا ہے۔ ایک شخص نے پوچھا ہے کہ اگر بیٹے کا اقامہ دوسری جگہ تبدیل ہو جائے تو کیا مرافقین پر عائد ماہانہ فیس کی مد میں جو فیس میں نے ادا کی ہے وہ واپس لے سکتا ہوں؟ جوادات کا کہنا تھا کہ مرافقین پر عائد کی جانے والی جو فیس ہے جمع کرنے کے بعد اقامہ جاری ہو جائے تو اس کے بعد فیس واپس لینا ممکن نہیں ہوتا، یعنی فیس جمع ہونے اور آپ نے وہ سروس حاصل کر لی، ایک دفعہ جب آپ نے اقامہ رینیو کر لیا، تجدید کر دیا تو پھر وہ فیس واپس نہیں ملے گی۔ اگر صرف آپ نے فیس جمع کروائی ہے اور ابھی تک اس کو تجدید نہیں کیا تو اس صورت میں آپ فیس واپس لے سکتے ہیں، مگر سروس یعنی اقامہ کی تجدید عمل میں آنے کے بعد یہ ممکن نہیں ہے۔ واضح رہے غیر ملکیوں کی فیملیز پر یہ فیس کا آغاز جولائی 2017 سے 100 ریال سے شروع ہوا تھا، جو بڑھ کر اب 400 جو ریال ہے فی فیملی ممبر کے حساب سے ہو چکا ہے۔ ایک شخص نے جوادات سے سوال کیا کہ پاسپورٹ ایکسپائر ہے، اس صورت میں خروج نہائی کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ جوادات کا کہنا تھا کہ ویزا حاصل کرنے کے لیے پاسپورٹ کی مدت 60 دن سے زیادہ ہونا لازمی ہے۔ یاد رہے پاسپورٹ کی تجدید کرانے کے بعد نئے پاسپورٹ کی انٹری جوادات کے سسٹم میں کرانا لازمی ہے۔ بعض لوگ پاسپورٹ تجدید کرانے کے بعد اس کی انٹری جوادات کے سسٹم میں نہیں کرتے، جس کی وجہ سے انہیں پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ داخلی پروازوں سے سفر کے لیے اقامے کا مؤثر ہونا ضروری ہے۔ سعودی ایئر لائن نے کہا ہے ڈومیسٹک فلائٹ سے سفر کرنے کے لیے اقامہ کا ویلڈ ہونا ضروری ہے۔ سعودی ایئر لائن نے یہ وضاحت ایک غیر ملکی شہری کے سوال کے جواب میں جاری کی ہے۔ آج ویب سائٹ کے مطابق غیر ملکی نے سعودی ایئر لائن سے سوال کیا تھا کہ ڈومیسٹک فلائٹ پر بکنگ کے لیے کیا اقامہ ویلڈ ہونا ضروری ہے۔ سعودی ایئر لائن نے ٹویٹر پر جواب دیتے ہوئے بتایا کہ ڈومیسٹک فلائٹ سے سفر کی بنیادی شرط ہے کہ سعودی شہری کا قومی شناختی کارڈ ویلڈ ہو اور اگر غیر ملکی ہے تو اس کا اقامہ ویلڈ ہونا چاہیے۔ سعودی ایئر لائن نے کہا کہ سفری پابندیاں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ توکل اپلیکیشن میں مسافر کا ریکارڈ صحت مند ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کورونا ویکسین کی 2 ڈوز لیے ہوئے ہیں یا 1 ڈوز کو لیے ہوئے 14 دن کا عرصہ گزر گیا ہو۔ امارات کے لیے تمام پاکستانی ایئرپورٹس پر ریپڈ PCR ٹیسٹ کی سہولت جلد۔ ڈی جی سول ایویشن اتھارٹی پاکستان خاقان مرتضیٰ نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کے لیے مسافروں کو درپیش مسائل کا بخوبی احساس ہے اور اس سلسلے میں وزارت خارجہ سے رابطے میں ہیں، جبکہ ریپڈ ٹیسٹ PCR ٹیسٹ کے لیے درکار مشینوں کی دستیابی میں چند دن کا وقت درکار ہے۔ اس حوالے سے انفو ٹی وی کے رابطہ کرنے پر سول ایویشن اتھارٹی کے ایک ترجمان سعد بن ایوب نے بتایا کہ سول ایویشن وزارت خارجہ اور ایئر لائنز مسلسل رابطے میں ہیں اور آئندہ چند دنوں میں ایمریٹس ایئر لائن اور دیگر ایئر لائنز کی منظور شدہ لیبارٹریز کی لاہور اور کراچی ایئرپورٹ پر تنصیب کا کام شروع کر دیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ سول ایویشن اتھارٹی UAE کی جانب سے منظور شدہ لیبارٹریز کو ملک کے تمام بین الاقوامی ہوائی اڈوں پر مکمل سہولیات مہیا کرے گی۔ یہ ایئر لائنز کا کام ہے کہ وہ UAE کی حکومت کے لیے قابل قبول ریپڈ PCR ٹیسٹ لیبارٹریز کو منتخب کریں۔ اس سلسلے میں سول ایویشن اتھارٹیز نے پاکستان کی چند لیبارٹریز کی فہرست بھی ایئر لائنز کو بھیجی ہے۔ اس سے پہلے ڈائریکٹر جنرل سول ایویشن اتھارٹی خاقان مرتضیٰ نے ہیڈ کوارٹر کراچی میں پریس بریفنگ کے دوران بتایا تھا کہ متحدہ
متحدہ عرب امارات جانے والے زیادہ گنجائش والے جہازوں کے مسافروں کے لیے فوری طور پر ریپڈ PCR ٹیسٹ ممکن نہیں، جس کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے۔ اماراتی حکام کی جانب سے PCR ریپڈ ٹیسٹ کے لیے لیبارٹریز منتخب کرنا ایئر لائنز کا کام ہے۔ پاکستانی لیبارٹریز نے PCR ریپڈ ٹیسٹ کے لیے مشینوں کو آلات کی فراہمی کا آرڈر دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا اس حوالے سے جو ملک کے تمام بین الاقوامی ہوائی اڈوں پر ایئر لائنز کی منتخب لیبارٹریز کو ہر ممکن سہولت فراہم کریں گے۔ سعودی عرب آنے والے مسافروں کے لیے محکمہ پاسپورٹ کی ہدایات کیا ہیں؟ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے سعودی عرب آنے والے مسافروں کے لیے جو لنک جاری کیا ہے، اس کے ذریعے ویکسین کی رجسٹریشن ضروری ہے۔ چاہے آپ پاکستان، انڈیا سے کسی اور ملک سے ہو کر آ رہے ہیں، سعودی محکمہ پاسپورٹ کے مطابق بیرون ملک سے آنے والے، ویکسین لگوانے والے اور ویکسین نہ لگوانے والے تمام غیر ملکیوں کو ہدایت ہے کہ وہ سعودی عرب پہنچنے سے پہلے جو ویکسینیشن کے لیے رجسٹریشن کا لنک دیا گیا ہے، اس پر جا کر رجسٹریشن کرائیں۔ جو ہے آپ کو بتائیں، محکمہ پاسپورٹ کے بیان کے مطابق ویکسین کے آن لائن رجسٹریشن کی بدولت ان کی امیگریشن کی کارروائی جلد مکمل ہوگی اور انہیں لمبی قطاروں میں نہیں لگنا پڑے گا۔ محکمہ پاسپورٹ کا یہ بھی کہنا تھا کہ کورونا ویکسین کا آن لائن اندراج GCC ممالک کے شہریوں، مختلف قسم کے نئے ویزا ہولڈر، مقیم غیر ملکیوں، ان کی فیملی سب کے لیے ہے۔ رجسٹریشن ان کو بھی کرانا ہوگی جو ویکسین لے چکے ہیں، ان کو بھی کروانا ہوگی جنہوں نے ویکسین نہیں لگوائی۔ بیان میں محکمہ پاسپورٹ نے کہا یہ پابندی کووڈ-19 کو پھیلنے سے روکنے اور سعودی شہریوں نیز غیر ملکیوں کی صحت اور سلامتی کو یقینی بنانے کی وجہ سے لگائی گئی ہے۔ دوسری طرف انڈیا کے لیے جو ہے، انڈیا کی پارلیمنٹ میں دوبارہ سے اس مدعے کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ ایئر ببلز کے حوالے سے انڈیا میں بہت زیادہ اپڈیٹس آ رہی ہیں۔ انڈین حکومت بہت زیادہ کوشش کر رہی ہے کہ انڈیا سے سعودی عرب کے لیے ڈائریکٹ فلائٹس کا سلسلہ جلد شروع ہو جائے۔ اس حوالے سے بہت جلد انڈیا اور پاکستان دونوں کے لیے بڑی ایک جو ہے بریک تھرو متوقع ہے، لیکن لگ رہا ہے کہ انڈیا کے لیے پہلے فلائٹس اوپن ہو جائیں گی، لیکن اس بارے میں جیسے ہی سرکاری سطح پر ہمیں کوئی خبر ملتی ہے ہم آپ کے ساتھ فوری طور پر شیئر کریں گے۔ آج وندے بھارت مشن کے تحت اسپیشل فلائٹس میں 3 فلائٹس ہیں۔ ایک دلی کے لیے دمام سے ہے G86023 گو فرسٹ کی، اور دمام سے لکھنؤ انڈیگو کی 6E9976، اور دمام سے لکھنؤ ایئر انڈیا کی AI1910۔ یہ 3 فلائٹ جائیں گی۔ اور پاکستان کی اگر بات کرتے ہیں تو 4 فلائٹ جائیں گی ریاض کے لیے، ریاض سے اسلام آباد کے لیے 3 فلائٹ ہیں، اور ایک دمام سے اسلام آباد، ٹوٹل 4 فلائٹ جائیں گی۔ کراچی کے لیے ریاض سے ایک فلائٹ ہے SV708، لاہور کے لیے 3 فلائٹس ہیں، 2 جدہ سے، ایک سعودی ایئر لائن اور ایک ایئر بلو کی، اور دمام سے ایک جائے گی لاہور کے لیے PIA کی ایک فلائٹ ہوگی PK9248 جس کا نمبر ہے۔ اگر بات کرتے ہیں کرونا کی کیسز کی، کرونا کے نئے مریضوں میں مزید کمی، 1532 افراد صحت یاب بھی ہو گئے۔ سعودی عرب میں گزشتہ چند دن سے کرونا کے الحمدللہ نئے مریضوں کی تعداد میں کمی واقع ہو رہی ہے اور شفا یاب افراد کی تعداد بڑھنے لگی ہے، جو کہ بہت اچھا کیس ہے۔ سبق اور اخبار کے مطابق وزارت صحت نے جمعرات کو بتایا گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے 766 نئے کیسز سامنے آئے، جس کے بعد کل مریض 5,36,693 ہو گئے۔ شفا یاب جو افراد ہیں ان کی تعداد 1532 رہی، جس کے بعد کل صحت یاب افراد کی تعداد 5,18,911 ہو چکی ہے۔ 24 گھنٹے کے دوران کرونا سے 12 افراد کی اموات ہوئی، جس کے بعد کل تعداد 8,378 تک جا پہنچی ہے۔ اور اس کے علاوہ سب سے زیادہ مریض ریاض ریجن میں سامنے آئے، جن کی تعداد 133 ہے۔ اس کے بعد مکہ ریجن میں 127 اور منطقہ شرقیہ میں 113 کیسز کی تصدیق ہوئی ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا جو ہے وہ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔